बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कब्र का अज़ाब जहन्नम के अज़ाब से कहीं ज़्यादा सख्त है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, सिर्फ इस एक तस्बीह को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, यह तस्बीह तुम्हें कब्र के अज़ाब से निजात दिलाएगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, यह तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो, कब्र माँ की गोद जैसी मिलेगी, जहन्नम की आग उस पर हराम होगी। मोहतरम नाज़रीन, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, एक मर्तबा पढ़कर सोएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा, अगरचे उसके गुनाह दरख्तों के पत्तों और सहराओं की रेत की तादाद जितने क्यों न हों। उसको फरिश्ते मनादी करते हैं कि बख्शे बख्शाए उठ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने फरमाता है कि क्या मेरा बंदा इस कलाम के ज़रिए मुझे पुकारता है और अपनी मग़फ़रत की इल्तिजा करता है, यह जानता है कि इसका कोई रब है जो गुनाहों को माफ़ करता है और उसको पकड़ भी सकता है। सुन लो, मैंने अपने इस बंदे की मग़फ़रत फरमाई। इस वजीफ़े के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और सब्र जैसी नेमत पा तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। उस फजल पर उसी का शुक्र बजा लाते हैं और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, पूरी कायनात के फैसले उसी के हाथ में हैं। और मैं ये भी जानता हूँ और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। आपने मोमिन को उनकी कब्र की हालत से बहरवार फरमाया, अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल पर रहमत सलामती और बरकत नाज़िल फरमाए। मैं अपने आप और तमाम सामीन को तकवा इलाही की नसीहत करता हूँ। फरमाने बारी ताला है, इंसानी ज़िंदगी के इस सफ़र में मुख्तलिफ मराइल हैं। इंसान एक अरसा माँ के पेट में, फिर ज़मीन की पुष्ट पर और दोबारा ज़मीन के नीचे उठाए जाने तक ज़मीन के नीचे गुजारता है। यह सफ़र ज़ाहिरी तौर पर बहुत तवील है, लेकिन जल्द ही सिमट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में किसी भी जिंदा चीज़ का मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। अक्लमंद शख्स जब दुनिया के उतार चढ़ाव को देखता है, फना होती ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाता है, तो उसके दिल पर रिक्कत और खौफ तारी हो जाता है। कब्र ऐसी मंजिल है जहाँ तक हर मुसाफिर ने पहुँचना है, और नसीहत के लिए कब्र का नाम ही काफ़ी है। मोहतरम नाज़रीन, एक मरतबा हज़रत इब्ने हमाद रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। आपने कब्र को देखा और मौत की घाट उतर जाने वालों से मुतालिक गौर और फिक्र करके रोने लगे। रोते रहे यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर होगी। फिर अरबी के अशार पढ़कर फरमाया, लोगों, खुदा की कसम, नेक आमाल में कोशिश कर लो, बेशक कब्र तुम्हारे सामने है, मौत तुम्हें ढूंढ रही है, जो तुमने जोड़ कर रखा है तकसीम कर दिया जाएगा, जो इमारतें तुमने तामीर कर रहे हो वह वीरान हो जाएगी, तुम्हें तंग कब्र में उतार दिया जाएगा, बस इसमें निजात नेक अमाल की सौगात होंगी। उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग मरेगी, मगर जो नादान नेकियां जमा करने में नाकाम रहा होगा, उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाएगी। आए भाइयों, जल्दी से नेक अमाल जमा कर लो। मेरे भाइयों और बहनों, मौत वाकई सर पर खड़ी है। न जाने कब मालिक और मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और हमें मौत की नींद सुला दें। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें चाहिए कि जल्द अज जल्द कब्र और आखिरत की तैयारी में मसरूफ़ हो जाए। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ भाई, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे मरने के बाद कब्र में तुम्हारा क्या हाल होगा, तो कब्रिस्तान जाओ, वहाँ मौजूद कब्र को देखकर गौर व फिक्र करो। ख्यालों ही ख्यालों में देखोगे कि तुम खूब अंधेरी कब्र में लेटे हुए हो। अब गौर करो कि कब्र में तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। यकीनन तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारा दिल गवाही देगा कि मुझे इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ नेक अमाल ही की ज़रूरत होगी। अब ये गौर करो कि अगर अभी मौत आ जाए तो तुम्हारे पास कब्र में आने वाले अमाल मौजूद हैं। अगर तुम अपनी इस हालत पर मरने के लिए तैयार हो, तुम्हारे पास इतने नेक अमाल हैं कि जिनकी बदौलत तुम कब्र में आराम से रह पाओगे, तो अपनी इसी हालत पर कायम रहो और इस्तिकामत के साथ नेक अमाल करते रहो। और अगर ऐसा नहीं है, तुम्हारे अमाल कब्र में आने वाले नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे काम कब्र के अजाब में मुब्तला हो कर देने वाले हैं, तो अल्लाह पाक के हुजूर झुक जाओ और फ़ौरन तौबा करके कब्र की तैयारी शुरू कर दो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुनाहों से पक्की सच्ची तौबा कर लो। पीछे जो गुनाह हुए सो हुए, आज अपने रब्बे करीम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर हकदारों के हक अदा करके
آج سے نیک کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور قبر و آخرت کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک ہمارا رب رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخشش و مغفرت کی خیرات مل ہی جائے گی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ امام ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پچھلی قوموں میں سے ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے متعلق سوچا، گناہوں کے متعلق غور و فکر کیا تو اسے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی۔ اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا، اللہم غفرانکا، اللہم غفرانکا، اللہم غفرانکا، مولا تیری بخشش، الہی تیری بخشش، اے اللہ پاک تیری بخشش۔ اسی لمحے اسے موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ حضرت مقبول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہ دکھائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص دیکھا جو بدکاری میں مبتلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کی، وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ پھر آپ نے دیکھا ایک شخص چوری کر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خلاف بھی دعا کی، وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم میرے بندوں کو چھوڑ دیجئے، بے شک میرے بندے 3 قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، لہٰذا میں اس کی توبہ قبول فرما کے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ دوسرا وہ ہے جو خود نہیں کرتا مگر اس کی اولاد نیک ہوتی ہے جو میری عبادت کرتی ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس پر بدبختی غالب آ جاتی ہے تو وہ توبہ کی طرف بڑھتا ہی نہیں، ایسے شخص کا انجام جہنم ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، معلوم ہوا جو بندہ گناہوں پر شرمندہ ہو اور اللہ پاک کی طرف رجوع کر لے، توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما کر بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب وہ بدبخت جو گناہوں پر پڑا رہتا ہے، نافرمانی پر شرمندہ نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا، اپنے رب کریم کے در پر نہیں جھکتا، یہاں تک کہ گناہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اس پر بدبختی غالب آتی ہے، ایسے شخص کا انجام جہنم ہے۔ جو قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ چاروں کاموں کو اپنا لے اور 4 کاموں سے باز رہے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچ جائے گا۔ وہ کام جو اختیار کرنے ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 نماز، نمبر 2 صدقہ، نمبر 3 تلاوت قرآن پاک، نمبر 4 ذکر اللہ کی کثرت۔ وہ 4 کام جن سے بچنا ہے، نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 خیانت، نمبر 3 چغلی، نمبر 4 پیشاب کے چھینٹے۔ قبر میں کام آنے والا پہلا نیک عمل نماز ہے۔ وہ عمل جو قبر میں کام آئیں گے ان میں سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو نمازوں کے لیے بہتر طریقے سے وضو کرے، وقت پر نماز ادا کرے، رکوع و سجود خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، وہ اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز بہت اعلیٰ عبادت ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز بارگاہ الہی میں حاضری کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز قرب الہی کا وسیلہ ہے، نمازی کو اللہ پاک کی مدد و نصرت ملتی ہے، نماز گناہ مٹاتی ہے، نماز روح کو قرار دیتی ہے، نماز ظاہر و باطن کو سنوار دیتی ہے، نماز رزق میں برکت لاتی ہے، نماز قبر میں کام آئے گی، نماز قبر کی گھبراہٹ اور عذاب قبر سے بچائے گی۔ دوستو، آئیے نیت کرتے ہیں کہ آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں گے۔ خدا نخواستہ پہلے اگر کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو وہ بھی جلدی سے جلدی ادا کر لیں گے، انشاءاللہ اسے جلدی ادا کر لیں گے۔ قبر میں کام آنے والا دوسرا نیک عمل صدقہ، قبر کے اندھیرے کو روشنی میں اور وحشت کو امن و سکون میں بدل دینے والا دوسرا عمل صدقہ خیرات ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، بے شک صدقہ قبر کی گرمی کو بجھاتا ہے۔ قبر کی گرمی اور وحشت سے بچنے کے لیے صدقہ خیرات کی عادت بنائیے۔ بے شک صدقہ یعنی راہ خدا میں کچھ دینا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ صدقہ برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے، صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، صدقہ گناہوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ عمر میں برکت کا سبب ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا ہے،
صدقہ کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، صدقہ خیرات سے غربت مٹتی ہے، صدقہ رحمت الہی پانے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا آج کے بابرکت دن سے صدقہ خیرات کرنے کی اچھی نیت بھی کر لیجئے۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کر لیں، صدقہ دینے کی نیت کر لیں۔ اس کے علاوہ نفل صدقات بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جو بیچارے غریب ہیں، آمدن کم ہے، ان کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ دیں، بہرحال صدقہ کرنا چاہیے۔ قبر میں کام آنے والے نیک عمل میں تیسرا نیک عمل ہے تلاوت قرآن کریم۔ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے۔ تلاوت قرآن سے رحمت ملتی ہے، تلاوت کی برکت سے مصیبت ٹلتی ہے، تلاوت کی برکت سے غم دور ہوتے ہیں۔ تلاوت کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تلاوت کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ ہے۔ تلاوت قرآن پاک قیامت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے اور تلاوت قرآن پاک کی برکت سے قبر روشن ہوتی ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1 بار ختم قرآن پاک فرماتے تھے۔ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت نماز ضرور پڑھتے۔ نماز اور تلاوت قرآن پاک سے آپ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ منقول ہے جب بھی لوگ آپ کے مزار پاک کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ بھائیوں اور بہنوں، نیت کیجئے کہ قبر کی وحشت و تنہائی سے بچنے اور نیکیاں کمانے کے لیے ہم بھی تلاوت قرآن پاک کیا کریں گے۔ ماہ رمضان المبارک بھی بالکل قریب ہے، وہ بھی تشریف لانے والا ہے۔ اس بار رمضان المبارک میں پورا قرآن کریم مکمل پڑھنے کی نیت کر لیجئے، بلکہ 1 کیوں 5 قرآن کریم ختم کیجئے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ جس سے ہو سکے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کریں، دن رات تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہے۔ انشاءاللہ الکریم برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے بھی تلاوت کرنی ہے، آج ہی سے تلاوت شروع کر دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ قرآن پاک اور تلاوت قرآن پاک سے ایسی محبت ہو کہ سب فضولیات چھوٹ جائیں اور ہم بس قرآن ہی کے ہو کر رہ جائیں، آمین۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ روزانہ روزوں اور سیر افطار کے ساتھ ساتھ تراویح کی بھی بہاریں ہوں گی۔ علماء کرام نماز تراویح میں قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کریں گے اور خوش نصیب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سن کر ثواب کمائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں بخیر و عافیت رمضان تک پہنچائے، ہمیں روزہ بھی رکھیں، تلاوت بھی کریں اور خوب ذوق و شوق کے ساتھ نماز تراویح بھی ادا کریں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طالب ثواب کے ساتھ قیام کریں گے، اس کے گزشتہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ قبر کی تنگی وحشت سے بچنے کے لیے ہم نے کل 8 کام سنے، ان میں سے 4 کام اختیار کرنے، نماز کی پابندی کرنے، صدقہ خیرات کی عادت بنانے، کثرت سے تلاوت قرآن کرنی اور ذکر اللہ کی کثرت کرنی ہے، اور 4 کاموں سے بچنا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، چغل خوری سے بچنا ہے، پیشاب کے چینٹوں سے بچنا ہے، اور یہ 8 کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ کاش آج کی بابرکت رات میں ہم سب بخشش و مغفرت کی خیرات پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی تسبیح ہے جس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے، قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری قبر کے عذاب سے۔ رات کو سونے سے پہلے 1 تسبیح یہ دعا پڑھ کر سو جائیں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار گمراہی ہے اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ کافر اور منافق یعنی زبان سے دعویٰ اسلام اور دل میں اسلام سے انکار کرنے والے کو ہمیشہ عذاب قبر ہوگا۔ گناہ گار مسلمان کو گناہوں کے برابر قبر میں عذاب ہوگا، لیکن دعا صدقہ وغیرہ کے سبب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یاد رہے، عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر ہی میں دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے اسے عذاب ضرور ہوگا،
چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر راکھ کر دیا گیا ہو۔ عذاب قبر کا ثبوت قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ ہے جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اس آیت کے تحت امام علی بن محمد خاضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار تو دنیا میں رسوائی قتل کا اور دوسری مرتبہ قبر کا عذاب ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا تو حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عذاب قبر برحق ہے۔ عرض کیا اس کی دلیل؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، یعنی جہنم کے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے، اور اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ حضور نبی کریم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر حق، یعنی عذاب قبر حق ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے بچنے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے خوش نصیب شہید عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں فوت ہونے والا، اسی طرح روزہ میں ہے جمعہ یا شب جمعہ انتقال کرنے والا، روزانہ رات میں سورۃ الملک پوری سورت پڑھنے والا، تلاوت قرآن پاک کرنے والا، اسی طرح ہر وہ مسلمان جس سے قبر کے سوالات نہیں ہوں گے اسے عذاب قبر بھی نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا امام عمر رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما بردار مسلمان کو عذاب قبر نہیں ہوگا، لیکن اسے قبر دبائے گی اور وہ اس کی تکلیف اور خوف کو محسوس بھی کرے گا۔ عذاب قبر تیری آنکھ، کان، منہ، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ پاؤں اور تمام بدن کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی طرح فتنہ بھڑکانے والا، بدعت کی اشاعت کرنے والا، اللہ پر اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے والا، اللہ کے کلام میں اٹکل اور رائے سے کام لینے والا، سود کھانے والا، ناحق یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والا، رشوت وغیرہ سے حرام کھانے والا، ناحق مسلمانوں کا مال کھانے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چور، غدار، دھوکہ باز، مکار، سوداگر، سود کا گواہ اور کرانے والا، اللہ کے فرائض ترک کرنے کے لیے ہیلے بہانے کرنے والا، حرام کا ارتکاب کرنے میں مسلمانوں کو دینے والا، ان کے عیبوں کے پیچھے لگنے والا، غیر شرعی قانون سے فیصلہ کرنے والا، غیر شرعی باتوں کا فتویٰ دینے والا، گناہ گار کا تعاون کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، اپنی رائے، ذوق اور تدبر کو سنت پر مقدم کرنے والا، نوحہ کرنے والے، نوحہ سننے والے، حرام گانا گانے والے اور سننے والے اور انہیں سننے والے، قبر پر مسئلے بنانے والے، ان پر قندیلیں اور چراغ جلانے والے، لیتے ہوئے پورا لیتے مگر دیتے وقت کم دینے والے، جبار، متکبر، ریاکار، آنکھ یا زبان وغیرہ سے نکتہ چینی کرنے والے، اسلاف کو برا بلا کہنے والے، کاہن، نجومی، رومال، جافر اور فال وغیرہ کھولنے والوں کے پاس جانے والے اور ان سے پوچھ کر ان کی باتوں کی تصدیق کرنے والے، ظالموں کا مددگار جنہوں نے غیروں کے بدلے میں اپنی آخرت فروخت کر ڈالی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرانے کے باوجود نہ ڈرنے والے اور گناہوں سے باز نہ رہنے والے، لیکن مخلوق سے ڈرائے جانے تو ڈرنے والے اور باز آ جانے والے، وہ لوگ جن کی اگر قرآن و سنت سے رہنمائی کی جائے تو پرواہ نہ کریں اور راہ پر نہ آئیں، لیکن جس سے حسن و عقیدت ہے اگر ان کی کوئی بات بتا دی جائے تو دل و جان سے قبول کر لے۔ حالانکہ انبیاء کے سوا تمام لوگ غیر معصوم ہیں اور سب غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ جنہیں قرآن سنایا جائے تو اسے متاثر نہ ہو بلکہ گھبرانے لگے، لیکن اگر شیطانی کلمات، زنا کا منتر اور نفاق کا مدح سن لیں تو کھل جائیں، دل میں بے حد مسرت محسوس کرنے لگے، دل خواہش کرے کہ گانے والے یا گانے والیاں خاموش نہ ہوں، اللہ کی جھوٹی قسم کھانے والے اور غیر اللہ کی جھوٹی قسم کو کسی حال میں بھی نہ ترک کرنے والے، خواہ کتنی سخت سزا کیوں نہ دی جائے، گناہوں پر فخر کرنے والے اور اپنے بھائیوں اور دوستوں میں دل کھول کر بے پرواہی سے خوب گناہ کرنے والے، وہ جن سے لوگوں کی عزت اور مال محفوظ نہ ہوں، بد زبان، بد خلق، جن کے غنڈے پن سے ڈر کے لوگ ڈر جائیں اور انہیں چھوڑ دیں، آخری وقت نماز پڑھنے والے، مور کی طرح ٹھونکے مار کر نماز پڑھنے والے، اللہ کا ذکر نہ کرنے والے، خوشی سے زکوٰۃ نہ دینے والے، قدرت کے باوجود حج نہ کرنے والے، قدرت کے باوجود حقوق ادا نہ کرنے والے، حرام نگاہ سے، حرام کام سے اور حرام لقم، حرام قدم سے نہ بچنے والے، کمائی میں حرام و حلال کی تمیز نہ کرنے والے، صلہ رحمی نہ کرنے والے، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں اور بے زبان جانور پر ترس نہ کھانے والے، بلکہ یتیموں کو ڈانٹنے
اور محتاجوں کو کھانے کی رغبت نہ دلانے والے، دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے، برتنے کی چیزوں کو رکھنے والے اور عیب و گناہ چھوڑ کر لوگوں کے عیب و گناہ ٹٹولنے والے۔ غرض یہ کہ ہر قسم کے گناہ اپنے اپنے گناہوں پر قبر کے عذاب کا شکار ہوں گے، اور گناہوں کے ہلکے اور سنگین ہونے سے عذاب قبر بھی ہلکا اور سنگین ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔